अस्सलाम वालेकुम अहबाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुतुब और कुतुब खानों के तारुफ पर मुश्तमिल यूट्यूब चैनल किताबें के साथ आपका मेज़बान हसीब अहमद महबूबी हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है आपको हमारा ये कुतुब के तारुफ पर मुश्तमिल सिलसिला यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा होगा। मुख्तलिफ़ वीडियोज़ पर आपके नहायत हौसला अफज़ा कमेंट्स हमारी नज़र से गुज़रते रहते हैं। हम सब आपकी जानिब से इस हौसला अफजाई पर बहुत शुक्रगुजार हैं। आपकी कीमती आरा और तजावीज़ भी हमें इन्हीं कमेंट्स के ज़रिए मिलती रहती हैं और हमारी कोशिश है कि इंशाअल्लाह उन्हीं तजावीज़ की रोशनी में हम अपने प्रोग्राम और इसके फॉर्मेट को मज़ीद बेहतर से बेहतर करते जाएं। बुनियादी तौर पर हम किसी एक किताब या कुतुब खाने का तारुफ अपनी किसी एक वीडियो में पेश करते हैं, लेकिन आज की हमारी वीडियो अपनी नौइयत की एक बहुत मुनफरिद वीडियो है, क्योंकि आज हम एक ऐसी किताब का तारुफ आपके सामने पेश करने जा रहे हैं जो दरअसल एक कुतुब खाने का तारुफ है। यानी एक कुतुब खाने के तारुफ पर एक पूरी किताब तसनीफ़ की गई और नहायत तहकीकी किताब और नहायत अहम किताब, उस किताब का तारुफ आज हम आपके सामने पेश करेंगे। उम्मीद है ये प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। आज हम आपके सामने जिस किताब का तारुफ पेश कर रहे हैं उस किताब का नाम है कुतुब खाना सुल्तानी। ये किताब दरअसल नवाबान रियासत बहावलपुर के एक नहायत अहम, कीमती और नादिर व नायाब कुतुब पर मुश्तमिल कुतुब खाना सुल्तानी का तारुफ है और उसके अरूज व ज़वाल की दास्तान है। इस किताब की मुसन्निफ़ा मारूफ मुहक्किक डॉक्टर इस्मत दुरानी साहिबा हैं, जो कि इस वक्त इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में सदर शोबा फ़ारसी भी हैं। डॉक्टर साहिबा ने इस किताब के अलावा भी तज़किरा शेख दौला गुजराती का फ़ारसी से उर्दू तर्जमा किया। ये किताब गुजरात में मदफून मारूफ बुज़ुर्ग हज़रत शाह दौला दरियाई रहमतुल्लाह अलैह के तज़किरे पर मुश्तमिल थी और ये 2016 में अलमीर ट्रस्ट लाइब्रेरी गुजरात से शाया हुई। इसके अलावा डॉक्टर साहिबा ने अपना एक सफ़रनामा उज़्बेकिस्तान भी तहरीर फरमाया, जो कि दरियाए आमू के किनारे के नाम से 2021 में फ़िक्शन हाउस लाहौर से शाया हुआ। अब हम आते हैं अपनी आज की किताब यानी कुतुब खाना सुल्तानी के तारुफ की तरफ। मैं इसकी कुछ अशाती तफसीलात आपके गोश गुजार करके और फिर इंशाल्लाह इस पर हम एक तारुफ जो है आपके सामने पेश करेंगे। इसका ये किताब पहली मरतबा रबीउल अव्वल 1439 हिजरी दिसंबर 2018 ईस्वी में शाया हुई। इस किताब के कुल सफ़हात तो 398 हैं। अलबत्ता 326 सफ़हात ऐसे हैं जो नॉर्मल यानी ब्लैक एंड वाइट हैं, जिन पे किताब का मुकम्मल मतन मौजूद है, और आखिर में 72 सफ़हात जो हैं वो रंगीन तस्वीर से मुज़य्यन किए गए हैं। यानी उन 72 सफ़हात पर कुतुब खाने से मुतल्लिक़ ही मुख्तलिफ़ तस्वीर जो हैं वो शामिल की गई हैं, जो कि किताब की अहमियत में मज़ीद इजाफ़ा करती हैं। इंशाअल्लाह उस हवाले से भी हम किताब के तारुफ के साथ आपको मज़ीद तफसीलात फ़राहम करेंगे। किताब का इंतसाब डॉक्टर साहिबा ने दबीरुल मुल्क मौलवी मोहम्मद अजीज़ुर रहमान अज़ीज़ बहावलपुरी के नाम किया है। आप लिखती हैं कि दबीरुल मुल्क मौलवी मोहम्मद अजीज़ुर रहमान अज़ीज़ बहावलपुरी की रियासत बहावलपुर के लिए गिरां कद्र इल्मी और अदबी खिदमात की सिपासगुजारी के तौर पर उनके नाम मामून की जाती है। किताब की इब्तिदा पाकिस्तान के मारूफ मुहक्किक, मखतूता शनास, फ़हरिस्त नवीस और बिलखसूस फ़ारसी ज़ुबान व अदब के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ नौशाई साहब के एक मज़मून से होती है, जिसका उन्वान है कसर सुल्तानी का कसीदा और मरसिया। उसके बाद एक और पाकिस्तान के मारूफ अदीब, मुहक्किक और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के शोबा तारीख़ के साबका सदर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद हसन रिजवी का मज़मून है, जिसका उन्वान है कुतुब खाना सुल्तानी इज्तिमाई बेहिसी का नोहा। और उसके बाद डॉक्टर साहिबा के अपने तासुरात दिबाचा जो है वो मौजूद है, जिसका उन्वान है किस्सा-ए पारीना। इसके बाद देखा जाए तो रियासत बहावलपुर की मुख्तसर तारीख़ इसमें शामिल है। फिर नवाबान बहावलपुर की किताब दोस्ती, इल्मी व अदबी सरपरस्ती और उनके कायम करदा कुतुब खाने के बारे में मालूमात हैं, जिनमें नवाबान रियासत का मुख्तसर तारुफ और उन्होंने जो मुख्तलिफ़ कुतुब खाने अपनी रियासत में
مختلف مقامات پر قائم کیے تھے، ان کا تعارف ہے۔ اس کے بعد پھر کتب خانہ سلطانی، جس کے مکمل تعارف پر یہ کتاب ہے، اس کا تعارف ہے، اس کی تاریخ، عمارت، اس کا نظم و نسق، اور اس کے علاوہ جو اسی کتاب خانے میں ایک عجائب خانہ بھی، ایک میوزیم بھی موجود تھا، اس کے بارے میں تفصیلات ہیں۔ کتب خانہ سلطانی کی شہرت، اس کے بارے میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ پھر کتب خانہ سلطانی کا عملہ کون کون تھا، جن جن لوگوں کے احوال دستیاب ہوئے وہ اس میں تحریر کیے گئے ہیں، ان کے نام ہیں، ما احوال ہیں۔ اس کے علاوہ پھر کتب خانے کی فہرست، جس کی موضوعاتی تقسیم کی گئی ہے۔ پھر کتب خانہ سلطانی کے مخطوطات پر تعارفی مقالات، وہ اس کتاب کا حصہ ہیں، اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ مدینہ منورہ سے لائی گئی کچھ کتب کا ذکر ہے۔ پھر کتب خانہ سلطانی کا یوں سمجھ لیں ایک طرح سے نوحہ بیان کیا گیا ہے، اس کی بربادی کی داستان بھی اس میں رقم کی گئی ہے۔ پھر کتب خانہ سلطانی کے ورثاء کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں۔ پھر کتب خانہ سلطانی کی تقسیم، کتب خانہ سلطانی کے جو بازیافت شدہ مخطوطات ہیں، ان چند مخطوطات کا بھی ذکر اس میں موجود ہے۔ اس کتاب کی تیاری کے بارے میں بات کریں تو بنیادی طور پر یہ ایک تحقیقی کتاب ہے، اور اس کتاب کی مصنفہ نے نہایت محنت سے ہر ایک روایت کی چھان پھٹک کر کے اور اس کے بعد اس کتاب کو ترتیب دیا ہے، اور کئی اہم تاریخی حقائق سے پردہ اٹھانے کے علاوہ بہت اہم معلومات بھی فراہم کی ہیں۔ ڈاکٹر عارف نوشائی صاحب اسی بارے میں تحریر کرتے ہیں، جو کہ کتاب کے پس ورق پہ بھی تحریر ہے، کہ ڈاکٹر عصمت درانی کی زیر نظر تحقیقی کتاب بنیادی طور پر نوابان ریاست بہاولپور کے کتب خانہ سلطانی کے عروج و زوال کی داستان ہے۔ مصنفہ نے اس کتاب کا مواد تلاش کرنے میں بہت محنت کی ہے، اور اس کی روشنی میں انہوں نے اپنی ذکاوت سے کتب خانے کی تاریخ اس طرح بیان کر دی ہے کہ کوئی پہلو نظر سے اوجھل نہیں رہا۔ جمع شدہ مواد کو سلیقے سے ترتیب دینے اور ایک روکھے پھیکے موضوع کو دلچسپ بنانے میں مصنفہ کا ذوق نمایاں ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب کی تیاری کے بارے میں ہم مزید اگر بات کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح یہ تمام مواد جو بھی دستیاب ہوا وہ کیسے ایک کتاب کی صورت اختیار کر گیا۔ ڈاکٹر عارف نوشائی صاحب اپنے ابتدائی مضمون میں اس بارے میں لکھتے ہیں، جب فہرست کتب لائبریری دولت خانہ عالیہ بہاولپور 1905 کا ایک نسخہ دستیاب ہوا تو میں نے اس نایاب فہرست کو از سر نو مرتب کرنے کا مشورہ دیا۔ یعنی انہوں نے مصنفہ ڈاکٹر عصمت درانی صاحبہ کو اس فہرست کو از سر نو ترتیب دینے کا مشورہ دیا، جس میں کتب خانہ سلطانی کا تعارف بطور مقدمہ شامل ہونا تھا۔ عصمت نے نہایت دل جمی سے اس کام کا آغاز کیا۔ جو یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، معلوم ہوا کہ ریاست بہاولپور کے اور بھی کئی سرکاری کتب خانے تھے۔ اب تحقیق کا رخ موڑنا پڑا اور طے یہ پایا کہ بنیادی تحقیق تو ریاست کے کتب خانہ سلطانی اور اس کی مذکورہ فہرست کی تدوین پر ہی ہوگی، لیکن اطراف تحقیق میں نوابان ریاست کے قائم کردہ دیگر کتب خانوں کی مختصر تاریخ بھی بیان ہو جانی چاہیے۔ شروع میں یہ اندازہ تھا کہ یہ ایک تحقیقی مقالہ بنے گا اور اسے کسی جریدے میں شائع کر دیا جائے گا، لیکن نئے خطوط پر کام کرتے کرتے اس کا حجم اتنا بڑھ گیا کہ بہاولپور میں فارسی ادب کے بطن سے ایک نئی کتاب نوابان ریاست بہاولپور کے کتب خانوں کی تاریخ، کتب خانہ سلطانی قیام سے تقسیم تک نے جنم لے لیا، جو اس وقت قارئین کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب کی مصنفہ ڈاکٹر عصمت درانی صاحبہ جو ہیں، وہ اس کتاب کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے لکھتی ہیں۔ یاد رہے کہ انشاءاللہ اس ویڈیو کے آخر میں بھی ان کی جانب سے جو تاثرات ہیں وہ ہم ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ لکھتی ہیں کہ کتب خانہ سلطانی اس ریاست یعنی بہاولپور کے سنہرے ماضی کے پہلے ابواب میں سے ایک تھا، جس کے دیمک زدہ اوراق کو پلٹنا اور ان تلخ یادوں کے حاشیے لکھنا اگرچہ زخموں پر آئے کھرنٹ کو چھیلنے کے مترادف تھا، لیکن نئی نسل اور بیرون ریاست کے اہل علم کو ریاست کے اس تابندہ باب سے روشناس کرانا اپنی ذمہ داری محسوس ہوئی، تاکہ وہ اس پسماندہ علاقے کے رخشندہ ماضی سے آشنا ہو سکیں۔ کتاب کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نوابان ریاست بہاولپور کس قدر علمی و ادبی ذوق کے حامل تھے۔ کتب کے حصول،
اور مطالعے کے علاوہ ان کی اشاعت میں بھی نوابان ریاست کی خاصی دلچسپی تھی۔ عوام میں علمی ذوق بیدار کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ریاست میں تو مختلف مقامات پر کتب خانے تعمیر کیے ہی، اس کے علاوہ جو ان کا ایک نہایت اہم اور منفرد کام تھا وہ تھا سفری کتب خانے، جن کی تفصیلات ہمیں اس کتاب میں ملتی ہیں کہ جیسے اگر ہم آج کل کے دور کے لحاظ سے بات کریں تو ہم انہیں کہتے ہیں موبائل شاپس۔ جیسے لوگ گاڑیوں میں، یا اکثر ہوتا ہے رمضان کے دن آتے ہیں تو لوگ اپنی گاڑیوں میں دینی کتب، قرآن پاک کے مختلف نسخے وہ لے جا کر مختلف علاقوں میں بیچتے ہیں، گلیوں میں پھرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو موبائل شاپس جو اس دور میں تھیں، یعنی سفری کتب خانے، وہ ترتیب دیے گئے، اور ان کا ایک بڑا مقصد یہی تھا کہ جن لوگوں کی کتب خانوں تک رسائی نہیں ہے، یا جن علاقوں میں کتب خانے تعمیر کیے لیکن وہاں تک عوام کا پہنچنا ذرا مشکل ہے، یا دور دراز کے لوگ نہیں آ سکتے، ان کی آسانی کے لیے اور ان کے علمی ذوق کو بیدار رکھنے کے لیے بھی سفری کتب خانے ترتیب دیے گئے۔ یعنی اگر آپ کتاب تک نہیں آ سکتے تو کتاب آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ یہ بھی نوابان ریاست کی علم دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ اسی کتاب سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نوابان ریاست مختلف اشاعتی ادارے جو اس وقت موجود تھے ان کی فہرستیں منگوا لیتے تھے، اور ہر کتاب کے 3 نسخے خریدے جاتے تھے۔ یعنی ہر کتاب سے مراد یہ ہے کہ جو کتاب خریدنے کے لیے منتخب کر لی گئی، اس کتاب کے 3 نسخے منگوائے جاتے تھے۔ اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں، یعنی ایک تو یہی کہ ظاہری بات ہے کتب خانے میں کوئی بھی کتاب ہوتی ہے تو اس کے ایک سے زائد نسخے اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ فی الوقت کتاب کا ایک نسخہ کسی کے زیر مطالعہ ہے تو دوسرے شخص کو اگر وہی کتاب چاہیے تو وہ استفادہ آسانی سے کر سکے۔ ایک تو یہ مقصد بھی تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ اگر ایک کتاب خدا نخواستہ کہیں گم ہو جائے یا کوئی اور نقصان کسی قسم کا اس کتاب کو پہنچے تو اس کتاب کا دوسرا نسخہ یا تیسرا نسخہ موجود ہو جس سے استفادہ کیا جا سکے۔ ایک اور اہم بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ دوران حج بھی نوابان ریاست جو ہے وہ کتب کی جمع آوری میں بھی اپنا خاصا وقت صرف کرتے تھے۔ حج کے دوران بھی وہ دیکھتے تھے اور ان علاقوں میں بھی یا مختلف علاقوں سے جو ہے وہ کتب منگوانا ان کا معمول تھا۔ یہ سب چیزیں دراصل نوابان ریاست بہاولپور کے علمی ادبی ذوق اور کتاب دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ وہ دور ایسا تھا کہ اس وقت پرنٹنگ پریس اور یہ سب چیزیں یا اشاعت کے لیے یہ جدید ٹیکنالوجی تو موجود نہیں تھی، لہٰذا کاتبین ہوتے تھے اور باقاعدہ صفحہ خرید کر، یعنی مختلف صفحے مختلف کوالٹی کے معیار کے، اور پھر کاتبین بھی کون سا کاتب بہتر ہے، کس کی لکھائی زیادہ صاف ہے، تو ان کاتبین کو بھی نہ صرف مالی وظائف دیے جاتے تھے بلکہ مختلف اعزازات سے نوازا جاتا تھا۔ اس طریقے سے بھی دراصل ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ کاتبین کی حوصلہ افزائی دراصل اسی لیے ہے کہ تاکہ ایک تو وہ اپنا کام بہتر اور خوشی اور دل جمی کے ساتھ سر انجام دے سکیں، اس کے علاوہ جو نئے نسخے تیار ہوں معیار کے حوالے سے بھی نہایت اہمیت کے حامل ہوں۔ کتاب کی فہرست کے بارے میں جیسا کہ عرض کیا کہ وہ ایک تو موضوعاتی فہرست ہے، اور اس فہرست میں کلمی و مطبوعہ کتب کی بالحاظ زبان تقسیم نے بھی فہرست کو مزید جامع بنا دیا ہے، اور اس کے علاوہ کتب خانہ سلطانی کے مخطوطات پر مشتمل تعارفی مقالات کا اضافہ بھی کتاب کا معیار میں ہمیں اضافہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کتاب کی تیاری اور مواد اور بالخصوص معلومات کی جمع آوری میں بھی مصنفہ نے جس دشوار گزار تحقیقی رستے کا انتخاب کیا ہے وہ قابل تقلید اور لائق صد تحسین ہے۔ ہر ایک روایت کی چھان پھٹک اور بالخصوص قدیم ماخذ تک رسائی کی ہر ممکن کوشش نے کتاب کے معیار کو بہت بلند کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ابواب بندی اور ترتیب بھی نہایت سلیقے سے کی گئی ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے بتایا تھا کہ ڈاکٹر عارف نشائی صاحب نے بھی اس بات کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جمع شدہ مواد کو سلیقے سے ترتیب دینے اور ایک روکھے پھیکے موضوع کو دلچسپ بنانے میں مصنفہ کا ذوق نمایاں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم بات ہے جو اس کتاب سے ہمیں معلوم ہوتی ہے مصنفہ کے فن ترجمہ نگاری کے متعلق، جیسا کہ ہم نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے بھی 2016 میں ڈاکٹر عصمت دورانی صاحبہ کی ایک کتاب شائع ہوئی جو دراصل ایک فارسی تذکرے کا اردو ترجمہ تھا، یعنی انہوں نے باقاعدہ ایک مترجم کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیے اور
اور ایک فارسی کے تذکرہ شیخ دولہ گجراتی کا اردو ترجمہ کیا۔ اس کتاب میں بھی ہمیں مختلف مقامات پر کچھ فارسی اقتباسات نظر آتے ہیں اور ساتھ ان کا اردو ترجمہ بھی، جو کہ مصنفہ نے خود کیا ہے۔ لہٰذا یہ کتاب ان کے اسلوب نگارش کے علاوہ ان کے فن ترجمہ نگاری کی بھی آئینہ دار ہے۔ ہمیں ان کے فن ترجمہ نگاری کے متعلق بھی جاننے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر ایک مقام پر حواشی بھی نہایت مفید اور جامع ہیں، جن کی اپنی ایک انفرادی اہمیت ہے۔ کتب خانے کی تاریخ میں اس کے سرپرستوں کے علاوہ عملے کے بارے میں بھی تفصیلات فراہم کی گئی ہیں، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے آپ سے عرض کیا تھا۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 281 سے اس نادر و نایاب اور قیمتی کتب خانے کا نوحہ شروع ہوتا ہے، اور میں ایک دل خراش اقتباس اسی سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کتابیں بطور ایندھن استعمال ہوئیں، کبھی سردی کے موسم میں آگ کے الاؤ روشن کر کے ہاتھ تاپنے اور چائے بنانے کے لیے، اور کبھی بجلی کی عدم موجودگی میں روشنی کے حصول کی غرض سے۔ محل میں لگے فانوس یا قیمتی بلب یا کوئی نادر تصویر یا پینٹنگ اتارنا مقصود ہوا تو انہی کتابوں کا ڈھیر بنا کر ان کے اوپر چڑھ کر گوہر مقصود حاصل کیا گیا۔ یہ کتاب کی بربادی کا ایک نوحہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی مختلف اقتباسات ایسے اس کتاب میں موجود ہیں، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عظیم الشان اور اہم کتب خانہ جو تھا، کتب خانہ سلطانی، اس کی بربادی کس طرح ہوئی اور بربادی کے بعد اس کے کیا حالات ہوئے۔ حالانکہ یہ وہ کتب خانہ تھا جس کی شہرت پورے بر صغیر میں اور بر صغیر سے باہر بھی تھی، اور لوگ مختلف علاقوں سے یہاں پر استفادہ کرنے اور کتب سے مستفید ہونے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ اور اس کتاب خانے کی اہمیت کتابوں کے ساتھ ساتھ اس کے عجائب خانہ یعنی میوزیم کی وجہ سے بھی تھی، جہاں بہت سی نادر چیزیں آویزاں کی گئی تھی اور رکھی گئی تھیں، جو بالخصوص تاریخ کا ایک اہم حصہ تھی۔ لیکن تقسیم کے بعد یہ کتب خانہ جس طرح تقسیم ہوا اور پھر اس کی بربادی کا آغاز ہوا، اس کی تفصیلات بھی اس کتاب میں شامل ہیں۔ بنیادی طور پر یہ کتاب کتب خانہ سلطانی دراصل اسی قیام سے تقسیم تک کی مفصل تحقیقی روداد ہے، جسے مصنفہ ڈاکٹر عصمت دورانی صاحبہ نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ ترتیب دیا ہے، بہت سی اہم معلومات فراہم کی ہیں۔ یقیناً اس کے مطالعے سے آپ لوگ بھی استفادہ کریں گے۔ امید ہے اب آپ کو ہمارا آج کا تعارف بھی پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ اس کے علاوہ مزید کتب کا تعارف جاننے کے لیے، سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ جلد پھر کسی اہم کتاب کے تعارف کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ فی الوقت اپنے میزبان حسیب احمد محبوبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔